अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हफ्ते के दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करते हुए वेनेजुएला के सदर को उनकी अहलिया समेत पकड़कर वेनेजुएला से न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया और वहां उन्हें एक दिन डिटेन करने के बाद आज अमेरिका की एक अदालत में पेश किया गया। मगर बात यहां रुकी नहीं। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दीगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी धमकी दी कि अगर वो अमेरिकन विम्स पर नहीं चलेंगे तो उनका अंजाम भी एग्जैक्टली यही होगा। खुद को पीस प्रेसिडेंट कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप के इस किस्म के जारहाना इक़दामात ने पूरी दुनिया को किस हद तक डिस्टेबलाइज कर दिया है और क्या अमेरिका का अगला टारगेट ईरान होने वाला है, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कराची में एक ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दी के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया है और इस ऑपरेशन में 3000 किलोग्राम बारूदी मवाद और 3 दहशतगर्द जो है उनको पकड़ लिया गया। उधर लकी मरवत में भी एक बस पर हमला हुआ है। पाकिस्तान में इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को किस तरह से भारत और अफगानिस्तान का नेक्सस मिलकर स्पॉन्सर कर रहा है और क्या हमारी करंट पॉलिसी इसको काउंटर करने के लिए इफेक्टिव है या नहीं, इस पर बुखारी साहब से बात करेंगे। एंड लास्टली, भारत ने पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के साथ भी क्रिकेट के मैदान में जारहाना रवैया इख्तियार किया हुआ है और आईपीएल से बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद बांग्लादेश ने भी इस पर भरपूर रिस्पॉन्स दिया है और आईपीएल के नशियात जो है वो बांग्लादेश के अंदर बैन कर दी हैं। भारत के इस किस्म के जारहाना इक़दामात खित्ते में क्या भारत को मजीद आइसोलेट करेंगे और बाकी ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने की वजह बनेंगे? इन तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। से आपकी तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। मैं अब अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर हूँ, लेकिन बहुत बुरी हालत थी। ये जो सो कॉल्ड वेरिएंट है इसने ऐसी की तैसी कर दी है। वो आपकी शक्ल से लग भी रहा है। जी हाँ बुखारी साहब, और हालात दुनिया के भी कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खुद को कहते थे कि वो पीस प्रेसिडेंट हैं, 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेते थे, खुद को नोबेल पीस प्राइज का हकदार समझते थे और एक और कन्फ्लिक्ट का आगाज कर दिया है और इस तरह से किया है कि इंटरनेशनल लॉ का या नॉर्म्स का, मोरालिटी का लिबादा भी नहीं ओढ़ा गया और खुलेआम जारियत की गई है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहली बात तो यह है कि वो जो रूप धार रहे हैं इस वक्त, उसको आप कह सकते हैं एक आलमी गुंडा है जिसको अभी कोई पूछने वाला नहीं है जी। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना कि अत खुदा दा वैर, वो अल्लाह ताला का अजाब जब पड़ता है तो जर्मन जैसी कौम जिसका हिटलर दुनिया फतह करने निकला था, वो स्टालिनग्राड जैसे एक छोटे से महाज से जूतियां खा के वापस आके और दुनिया में जलील तर हो जाता है। मेरे ख्याल से बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ ट्रंप भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। किसने इख्तियार दिया उनको कि एक सॉवरेन स्टेट में मिलिट्री इंटरवेंशन करके वो वहाँ के सदर को गिरफ्तार करके ले आए और ला के अपने ब्रुकलिन की जेल में डाल दे? उनको कौन सा कानून उनको ये इसकी इजाज़त देता है? कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ कंडेमनेशन मीन्स नथिंग। जब आप कंडेम करके उसको कोई पेनल्टी नहीं डालते, उसके ऊपर कोई कोई कदगन नहीं डालते हैं, तो वो ये एकदम यही हाल उसके चहीते नेतन्याहू का है। उसने जिस तरीके से दुनिया के कवानीन का मजाक उड़ाया है, जिस तरह उसने दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स को जूती की नोक पर रखा है, वही कुछ ट्रंप कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि मुझे कोई झिझक नहीं है ये कहने में कि ये दो शख्स, ट्रंप और नेतन्याहू, दुनिया इंटरनेशनल गुंडे हैं। जिस तरह का तर्ज अमल उन्होंने अपनाया है, अब आप देख लीजिए। बुखारी साहब, आपकी बात को सेकंड करते हुए कि किस तरह से गुंडागर्दी वो कर रहे हैं और किस तरह से इस हमले के बाद इसको ओन कर रहे हैं। बुखारी साहब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इतराफ कर रहे हैं और जिस तरह से वो ट्वीट्स के थ्रू उनकी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं उनको जब अगवा किया गया। देखिए, ये मैंने कहा ना कि जिस आलमी गुंडागर्दी की बात मैं कर रहा हूँ, आंखें नीचे करके शर्म तो आती होगी ना अपने अंदर जब झांकते होंगे थोड़ी बहुत। तो जिस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन के ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से तो डूब मरना चाहिए था, क्योंकि एक सॉवरेन स्टेट को आपने इन्फ्रिंज किया है, उसके अंदर पेनिट्रेट करके आपने फौजी ऑपरेशन के जरिए उसकी लीडरशिप को गिरफ्तार किया है और ला के आपने ब्रुकलिन की जेल में उनको डाल दिया और अब आप कहते हैं कि वहाँ अमरीकी कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। कैसे भाई, क्यों चलेगा मुकदमा? देखिए, ये बात यहाँ रुकेगी नहीं जी। ये जो ट्रंप है ये रुकने वाला नहीं अगर इसको रोका नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने आलमी दहशतगर्दी जारी रखने का एक और इंदिया दिया और वेनेजुएला को कहा है कि अगर एक और हमला करना पड़ा तो भी हम करेंगे। आप जरा ढिलाई का लेवल देखें। आप भाई, आप हैं कौन? आप होंगे सुपर पावर के प्रेसिडेंट, लेकिन आप दुनिया को अपनी उंगलियों पर तो नहीं नचा सकते। आगे चलिए। क्यूबा की हुकूमत के जल्द खुद ही गिरने की धमकी भी जो है वो उन्होंने दे दी है और ये कहा है कि फौजी कार्रवाई की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा मुल्क, फिर वो कहते हैं कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है जो कोकीन बनाता और अमेरिका में बेचता है। ज़रा लैंग्वेज मुलाजा कीजिए।
اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں نا, اس سے پہلے بھی یہ ملک تھا نا جی. اس کے بعد میکسیکو نے اپنا نظام درست نہ کیا تو امریکہ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جی صاحب, سارے لیٹن امریکن کنٹریز کو ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی تو دے رہے ہیں, لیکن وینزویلا پر مینلی حملہ کیا گیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا اکنامک ریزنز تھی اس کے پیچھے, یا امپیریلسٹ ریزنز تھی, رجیم چینج مقصد تھا, وجہ کیا تھی؟ دیکھیے, بنیادی طور پر اپنے ٹرمپ کے دماغ میں جو کیڑا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آئل کے وسائل ہیں ان سب کے اوپر امریکہ کا تسلط قائم کرنا ہے, چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو, چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ تیل کے اوپر صرف امریکہ کا حق ہے اور امریکہ ہی ڈکٹیٹ کرے گا پوری دنیا کو کہ کیا ہونا ہے. اس کو چیلنج ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا ہے, لیکن یہ چیلنج ہوگا. میں نے کہا نا کہ اس طریقے سے آپ کھلی چھٹی نہیں دے سکتے کسی ایک گنڈے کو کہ وہ جس ملک کی سوورنٹی چاہے اس کو انفرنج کرے اور اپنی مرضی کے اقدامات وہاں پر کرے. جی بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو مونرو ڈاکٹرین کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ویسٹرن ہیمسفیئر میں صرف ہمارا انفلوئنس ہوگا. تو اکنامک ریزنز کے ساتھ ساتھ یہ ریزنز بھی ہیں کہ جیسے وہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر چائنا کی پریزنس ہے, پھر رشیا سے ویپنز لے رہا ہے وینزویلا, تو یہ خطے کو وہ آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں باقی سپر پاورز. بٹ who is he to dictate the nation and the states of the world کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کس سے دوستی کرنی ہے, کس سے نہیں دوستی کرنی ہے. بالکل بخاری صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرح سے ہم کرنٹلی سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہاں پر پاور پالیٹکس ہے, ریئلزم ہے, مائٹ از رائٹ ہے. دیکھیے, میں نے کہا یہ اس وقت تک ہے جب تک اوپر سے اللہ کی رعایت نہیں آتی ہے. دیکھیے نا, ڈنمارک کے وزیر اعظم کا امریکی صدر سے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ ان کا بس. مطلب ان ادر ورڈز ہی ہیز سیڈ شٹ اپ مسٹر ٹرمپ. دوسری طرف ٹرمپ کہیں ڈنمارک یا گرین لینڈ کسی ریاست کو ضم کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. جی جواب تو انہیں دیے جا رہے ہیں, لیکن ورلڈ سپورٹ کہاں ہے جو دنیا کے اور ہمیں سپر پاورز بتائی جاتی تھی, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ رشیا ہے, ویئر آر دے؟ وہ جب تک چپ رہیں گے نیتن یاہو یہ سب اور ٹرمپ یہ سب کچھ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. اس لیے میرے خیال سے اٹس اباؤٹ دا ٹائم کہ آپ ان کو چیلنج کریں. اگر آپ ان کو چیلنج نہیں کریں گے تو پھر توڑ دیجئے یہ اقوام متحدہ, ختم کریں اس کو, سارے اس ڈرامے کو, جب اس کی سنی نہیں جا رہی ہے کوئی. تو آگے آپ دیکھیے, عالمی گنڈے کی طرح سے ٹرمپ نے ایران کو پھر حملہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے. جی بخاری صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کیا اس کے بعد کروڈ آئل کی وہ بات کر رہے ہیں, ایک پوائنٹ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئل تو امریکہ میں سب سے زیادہ ہے, ہمیں تو آئل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہماری آئل کمپنیز جائیں گی وہاں سے آئل جو ایکسٹریکٹ کریں گی. تو بخاری صاحب, آئل مین ریزن ہے, یا پھر جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ چائنا کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا وینزویلا کے اندر, جب حملہ کیا گیا اس سے پہلے بھی چائنیز ڈیلیگیشن وہاں پر موجود تھا, تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی دیکھیے, اٹ از اے کمبینیشن آف بوتھ دا تھنگس. چائنیز انفلوئنس بڑھ رہا ہے دنیا بھر میں, کوئی دو رائے نہیں ہے. افریقہ سے آلموسٹ امریکہ اور ویسٹ نکل چکا ہے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, لیکن جس طرح آپ کو کوئی روکنے ٹھوکنے والا نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے کہ وہ وہاں اپنا انفلوئنس قائم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ایران, آپ دیکھیے ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا پہلے مڈل ایسٹ وار میں, وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ دوبارہ جو وہاں پر پروٹیسٹ چل رہے ہیں, ذرا دیکھیے کیا دل میں محبت جاگی ہے نیتن یاہو کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو سڑکوں کے اوپر نکل کے مظاہرے کر رہے ہیں. اور ٹرمپ صاحب نے پھر ایک دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے ان کے اوپر گولی چلائی تو میرا سب کچھ تیار ہے, اسلحہ ریڈی ہے, ٹارگٹ کلیئر ہے. بخاری صاحب, ایران والے معاملے کے اوپر میں ڈیٹیل سے آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جارحانہ قدم اپنایا ہے, یہ کیا ہے جس طرح سے وینزویلا کے اوپر اٹیک, اس سے گلوبل پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہوگا دیگر پاورز کے لیے؟ کیا رشیا اسی طرح سے یوکرین پر اٹیک کرے گا, چائنا تائیوان پر قبضہ کرے گا, انڈیا جہاں چاہے گا جو کرے گا؟ دیکھیے, بری مثال اگر آپ قائم ہونے دیں گے تو اس کو فالو کرنے والے آپ کو مل جائیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دس از اباؤٹ دا ٹائم دیٹ دا ورلڈ شوڈ پٹ اٹ فٹ ڈاؤن. چیلنج کرنا چاہیے ٹرمپ کے اس فیصلے کو, ٹرمپ کے اس ایکشن کو. اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے یہ واقعات ایک کے بعد دوسرے. میں نے 5 مثالیں آپ کو دی ہیں جن کو وہ آلریڈی دھمکی دے رہے ہیں. بالکل. تو اگر یہی کچھ ہونا ہے, اگر دنیا نے اس طرح سے چلنا ہے تو پھر آپ کے سامنے ہے سب کچھ. تو بخاری صاحب, کاؤنٹر کرے گا کون؟ یو این تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے اکارڈنگ چلتا ہے. یو این کچھ بھی کرتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دے دیتے کہ پیسے نہیں دوں گا. نیٹو کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر کون کاؤنٹر کرے گا؟ کیا گلوبل ساؤتھ مل کے کوئی الائنس بنائے گا؟ دیکھیے, میں آپ کو جو پلیٹ فارم موجود ہیں پہلے تو وہاں آواز اٹھنی چاہیے. اب جس طریقے سے اجلاس بلایا گیا ہے اور آج اجلاس ہو رہا ہے وہاں
یہ اپنے UNSC میں وینزویلا کے ایشو کے اوپر بولنا چاہیے نا. ساری جتنی بھی سپر پاورز ہیں جن جن کے منہ میں زبان ہے وہ وہاں بولے نہ کرے نہ کنفرنٹ امریکہ کو. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بخاری صاحب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی کے بولنے سے فرق پڑتا ہوتا تو وہ اتنی اوپنلی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. اگر آپ بالکل نہیں بولیں گے تو پھر کو اس کو فرق نہیں پڑے گا بلکہ وہ اور تیز ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں تو آپ چیک کریں گے نا کسی کو کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس ہارڈ پاور کو ہارڈ پاور سے ہی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اب بہت زیادہ وقت ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی اپنے ملک میں اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ لا کے آپ نے اس کو بروکلن کی جیل میں ڈالا ہے. ذرا جیل کے باہر دیکھیے جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس کی فوٹیج آئی ہوپ کہ ہم دکھا رہے ہوں گے. اپنے عوام اس کے ان فیصلوں کے خلاف ہے اور دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. بخاری صاحب صرف انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی نہیں کی گئی, خود امریکہ کا لا بھی بریک کیا گیا. کانگریس سے پروف کیے بغیر انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے. ایبسولوٹلی. اور اس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ دیکھیے وہ جو سینڈرز ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو آوازیں کمالا ہیرس, زوران ممدانی, ہاں اور کملا ہیرس, انہوں نے سب نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے, امریکن لا کی بھی وائلیشن ہے. میرا خیال ہے کہ بہت برق رفتاری سے ٹرمپ صاحب بڑھ رہے ہیں اس طرف جہاں یہ امپیچ ہوں گے. میں پہلے بھی ایک دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں ان کو لگام دینے کے لیے اگر انٹرنیشنل ممالک اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو اس کے اپنے عوام جو ہیں وہ اس کے گلے کا پھندا بنیں گے اور یہ بہت زیادہ دیر نہیں ہے, یہ ہو کے رہے گا. جی آگے میں وہ ایران کی بات کر رہا تھا, اس کو ذرا میرے خیال سے تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک تھپڑ پڑا ہے آج ٹرمپ کے منہ پر بھی اور نیتن یاہو کے منہ پر بھی. برطانیہ نے فلسطین کا سفارت خانہ کھول دیا ہے اور فلسطین کو ایک ریاست کا سٹیٹس دے دیا ہے. جی. تمام تر پریشر کے باوجود برطانیہ جس کو چھوٹی بہن کہا جاتا تھا امریکہ کی, اس کا یہ بہت ڈیرنگ فیصلہ ہے اور اب آپ دیکھیے گا کہ کس برق رفتاری سے دیگر ممالک میں بھی اس کو فالو کیا جاتا ہے. یہی وہ طریقے ہیں کہ آپ جو خواہشات ہیں نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی ان کے خلاف فلسطین کی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ وینزویلا کی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ ڈنمارک کی عوام کے ساتھ. دیکھیں ٹرمپ کی ہرس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کینیڈا بھی ہمیں شامل ہو جائے. ہاں جی بالکل. تو کہنے کا مطلب ہے وہ ایک دیوانے کے خواب جو ہیں, وہ دیوانے کی بڑیں جو ہیں وہ ہم سن رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑے گا. جی بخاری صاحب, ایران پر جس طرح سے حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ایک جواز پیدا کر رہا ہے اور امریکہ نے ہی فنڈ کیا ہے ان پروٹیسٹرز کو, جس طرح سے خامنائی بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں. ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تیر اندازی اپنی پوری مکمل تیار کر رکھی ہوئی ہے, ہم نے اسلحہ جو ہے تیار کر رکھا ہوا ہے, اگر کسی کے اوپر تم نے گولی چلائی تو میں تو ڈائریکٹ حملہ کروں گا. ہاں مجھے بتائیے کون سی دنیا ہے یہ, وچ ورڈ از دس؟ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں اس دنیا کے اندر. اس سے بڑے بڑے ڈکٹیٹر, اس سے بڑے بڑے ظالم جابر حکمران رہے ہیں, امپائرز رہی ہیں, سلطنتیں رہی ہیں, لیکن اس طرح تو کبھی ہوا نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کبھی ہونا چاہیے. بخاری صاحب کوشش ہے کہ ان کی عوام کے تھرو ہی جو ہے وہ سارے رجیم کو چینج کر دیا جائے ایران کے اندر, کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ لیکن وہاں پر ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے ایرانی لوگوں کے اندر. ہم نے ریسنٹ جو 12 دن کی جنگ ہوئی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ, اس میں دیکھا کہ ڈسپائٹ دا ڈفرنسز ایران کی ساری عوام خامنائی کے پیچھے کھڑی ہوئی جب جنگ ہوئی, کیونکہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تھا. دیکھیے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ وہاں بہت زیادہ ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, اور ایران اتنا ایزی پرے نہیں لگتا. لیکن جہاں جہاں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس ہے وہی نیتن یاہو اور ٹرمپ کا ٹارگٹ ہے. آپ دیکھیے نا, انہوں نے بغدادی کا ذکر کیا, کوئی پوچھے تو صحیح اس سے کہ بنایا کس نے تھا بغدادی کو؟ آپ نے القاعدہ کھڑی کی تھی نا شام کی حافظ الاسد کے خلاف. جی تو آپ بھوگتے رہے نا آپ اس کو. یہ ابھی جو ہے یہ صدر بننے سے پہلے تک ہی واز دا موسٹ یعنی کیا کہتے ہیں ناپسندیدہ شخصیت دنیا بھر کی, لیکن جب آپ کا مفاد آیا آڑے تو آپ نے اسی کو دوبارہ پریزیڈنٹ بنا دیا شام کا. تو یہ اس قسم کی پالیٹکس جو ہے یہ دیر پا نہیں ہوتی ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی میرے خیال سے. ٹرمپ از فاسٹ اپروچنگ ٹورڈز اٹس لاجیکل اینڈ. یہ آئے گا, میں اور آپ دیکھیں گے, ہماری زندگی میں ہوگا یہ. لیکن بخاری صاحب کچھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ خامنائی ایران چھوڑنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں, ماسکو جانے کی انہوں نے سیکنڈ پلان کے طور پر, پلان بی کے طور پر یہ منصوبہ بھی بنا رکھا ہے. تو بینگ اے لیڈر, جس طرح سے وہ اپنے آپ کو سپریم لیڈر کہتے ہیں, کیا اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو ان کے اسٹیچر کے اوپر کس قسم کا داغ ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, یہ ویسٹرن اخبار کی رپورٹ ہے, یہ کوئی سیریس پلان نہیں ہے. نمبر 1.
دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے 12 روزہ جنگ دیکھی تھی اس سے زیادہ خوفناک حالات نہیں ہو سکتے. جب دھمکی دی جا رہی تھی 35 بومبرز جو ہیں وہ اوپر سے آگ برسا رہے ہوں, تب تو وہ مرد آہن جو ہے وہ نہیں بھاگا, تو اب کیا بھاگے گا؟ کیونکہ اگر لیڈرشپ چلی جائے گی ملک چھوڑ کے تو ایران ول بی ولنریبل لائک اینی تھنگ. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور نہ ہی ایران کی یہ سائیکی ہے, اور نہ ہی پاسداران. میں وہاں کی چونکہ سیکورٹی ٹیئرز کو جانتا ہوں, 7 سیکورٹی ٹیئرز ہیں وہاں پر پاسداران ہیں جو ایک انقلاب کی یعنی کسٹوڈین ہے, ان کی ریگولر آرمی ہیں, ان کی بسیج ہیں وچ آر 55 lakhs, جو 4 گھنٹے کے نوٹس پہ اپنے اپنے یونٹ میں رپورٹ کر دیتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں, لیکن دے آر ٹرینڈ واریئرز. تو ان کے سیکورٹی ٹیئرز کو اتنا آسان نہیں ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنی خواہشات سے ایران کو ملیہ میٹ کر دیں. ایسا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا, اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے. جی بخاری صاحب, جو کرنٹ سچویشن ہے, جس طرح سے حالات جس طرف بڑھ رہے ہیں ایران میں, مشرق وسطیٰ میں بھی, اور پھر ابھی جو لیٹن امریکہ ساؤتھ امریکہ میں ہوا وہ بھی, بخاری صاحب کیا کتنے زیادہ چانسز ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ ان کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ ان کے بس میں اگر ہوتا تو جو کوشش کی گئی تھی وہ ایران کو ایلیمینیٹ کرنے کی تھی. وہ تو ایران کی ریزسٹنس نے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں نا, ورنہ اسرائیل اور امریکہ تو مل کے چڑھ دوڑے تھے ایران کے اوپر. تو وہ جس طرح کی ریزسٹنس وہاں دکھائی گئی ہے, جس طرح کا ریزالو دکھایا گیا ہے ایرانین قوم کی طرف سے, میرے خیال سے بڑھ کے مارنا اپنی جگہ ہے, لیکن اس پر حملہ کرنے کے لیے 2, 4, 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا. بخاری صاحب, اب جس طرح سے گلوبل آرڈر کرنٹ ہے, کیا لگتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کی سیکیورٹی کی گارنٹی کیا ہے؟ اس وقت جو سپر پاور اٹھے گی اور جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے, ابھی تو 2 انٹرنیشنل گنڈوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, لیکن جیسا میں نے کہا یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. کسی چھوٹے سے محاذ سے بات شروع ہوگی اور ان لوگوں کی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اسی کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. وہ اوپر جو ذات بیٹھی ہوئی ہے وہ نہ نیتن یاہو ان کا رشتہ دار ہے, اور نہ ہی نیتن یاہو کو وہاں سے کوئی لمبی رسی یا لمبی چھوٹ ملنے والی ہے. میرے خیال سے دے آر فاسٹ ریچنگ ٹورڈز دیئر اینڈز. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, کراچی میں سیکورٹی فورسز نے ایک گرینڈ آپریشن کیا ہے, اور اس میں انہوں نے جو ایک دہشت گردی کا بہت بڑا منصوبہ تھا, حملے کا پلان تھا, اس کو ناکام بنایا ہے. بخاری صاحب, پہلے اسلام آباد پر حملہ ہوا کچہری میں, ابھی کراچی میں پلان تھا, تو بخاری صاحب صورتحال کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں آپ میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر اس طرح کے واقعات؟ دیکھیں, اس کو اگر آپ انالیٹیکل جائزہ لیں اس کا, تو پہلے ان کا ایریا آف ایکٹیویٹی تھا KPK اینڈ بلوچستان. وہاں پر وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے ریزالو کے بعد جتنے خوفناک آپریشنز لانچ کیے گئے ان کے خلاف, یہ وہاں سے اب بھاگے ہیں, اور یہ وہاں سے نکل کے اب آ رہے ہیں کراچی کے ارد گرد کے علاقوں میں, پنجاب کے دیگر علاقوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کی بنیادیں گئی ہیں ہل, یہ اب دیگر علاقوں کو جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیف ہیں وہاں سے کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں. یہ کراچی سے کوئی 30-32 کلومیٹر باہر ایک گھر لیا انہوں نے کرائے پہ, جہاں پہ یہ اسلحے سے لدا ہوا, گولہ بارود سے لدا ہوا ٹرک جو ہے, مزدہ ٹرک, یہ وہاں پر گیا. اگر یہ خدا نہ خواستہ استعمال ہو جاتا, اور جس طرح ان کا ٹارگٹ ایک شاپنگ مال تھا, تو ہلاکتیں اور شہادتیں کتنی ہوتی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ اس کے کرم کی وجہ سے یہ اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے. دیکھیے, اس کے اندر جو تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہ کہ بارودی مواد جو ہے 2000 کلو. مائی گاڈ, کین یو امیجن 2000 کلو. اس کے بعد 30 سے زیادہ پلاسٹک ڈرمز جن کے اندر بھی بارودی مواد بھرا ہوا تھا, 5 دھاتی گیس سلنڈرز, اور یہ سارا سامان جو ہے ایک پورے مزدہ ٹرک کے اوپر لوڈ کیا ہوا تھا انہوں نے. تصور کیجئے کہ اگر یہ ان لوڈ ہوتا, یہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے تو کیا ہوتا. ایک تو کمپلیمنٹس ٹو آر انسٹیٹیوشنز, سیکورٹی انسٹیٹیوشنز, جنہوں نے اتنا بڑا آپریشن کر کے ایک بڑی تعداد میں پاکستانی اور خاص طور سے کراچی کے عوام کی جان بچائی ہے. دوسری بات یہ کہ اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنی کھڈوں سے باہر نکل آئے ہیں, اس لیے اب ان کی سپلائی چین توڑنا از دا گریٹسٹ چیلنج دیٹ آر سیکورٹی ایجنسیز آر فیسنگ ناؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی ہمیں توقع رکھنی چاہیے. بخاری صاحب, وہ سپلائی چین تو جا کر ملتی ہے, اس کا جو دوسرا سرا ہے وہ بھارت اور دوسری طرف افغانستان کے اندر ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیے, افغانستان کے ذریعے یہ مواد پہلے بلوچستان آیا,
ہندوستان سے افغانستان گیا، افغانستان سے بلوچستان آیا، بلوچستان سے یہ اب کراچی لایا گیا تھا. یہ اس طرح کی چین تو پکڑی گئی ہے، لیکن یہ کہ فیوچر روٹس جو اس کے پاسبل ہو سکتے ہیں ان کو بھی بند بھی کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ وہاں سے اس قسم کی کوئی ٹریڈ آف چیزیں جو ہیں وہ نہ ہوں. بالکل بخاری صاحب، جب تک ہم روٹ کاز کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے یہ معاملہ تو اسی طرح چلتے رہیں گے. کیا ہماری اسٹریٹجی صرف یہ رہے گی کہ ہم ان کاؤنٹر ٹیررزم اس طرح کے آپریشنز کریں اور جب ہو جائے کوئی کارروائی تو اس کو ناکام بنائیں یا مقابلے کریں، انکاؤنٹرز کریں؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی اور فیلڈ مارشل کی پریس کانفرنس بھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تو ان کو ہم چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں جو پشاور میں پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا ایک وقت میں 200 جگہ پر آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو ہم جان چھڑا پائے ہیں ان سے کے پی کے میں اور بلوچستان میں، اب وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. ہندوستان آبویسلی کوشش کرے گا نئے سے نئے راستے دریافت کرنے کی، نئے سے نئی منزلیں تلاش کرنے کی، لیکن اگر ہماری سیکورٹی ایجنسیز اویئرز ہیں اینڈ آر واچنگ کلوزلی تو میرا نہیں خیال کہ ان کو پاؤں جمانے کی کہیں کوئی بھی جگہ جو ہے وہ ملے گی. جی بخاری صاحب، یہ ایک دہشت گردی جو ہے جس طرح سے انسرجنسی ہو رہی ہے اگین، بخاری صاحب یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے اور بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور آپ کے خیال میں کتنا ٹائم لگے گا اس کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنے میں پاکستان میں؟ یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں؟ یہ بالکل پاسبل ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس طرف بڑی برق رفتاری سے بڑھ رہے ہیں. جب کوئی چیز ڈی اسٹیبل ہو جاتی ہے نا اپنے مقام سے اور فرار کا راستہ اختیار کرتی ہے تو یہ اس کے آخری دن ہوتے ہیں. جی مجھے یقین ہے یہ کہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں اور ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ اس فتنے سے جلدی ہی ہمیں نجات دلائیں گی. اب ایک اور واقعہ جو ہوا ہے وہ لکی مروت میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. سیمنٹ فیکٹری کی ایک بس تھی جس کے ساتھ یعنی حملہ ہوا، ایک شخص جاں بحق ہوا، متعدد زخمی ہو گئے ہیں. لیکن یہ میں نے کہا آپ سے کہ یہ آئسولیشن کے واقعات ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیسپریٹ مووز کی جا رہی ہیں تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے. جی بخاری صاحب، بھارت کے اندر کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تو فالس فلیگ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر پاکستان پر الزام لگاتے ہیں اور پاکستان پر اٹیک کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ بھارت سے سپانسر کیا جا رہا ہے، بھارت میں ماسٹر مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، افغانستان کا اور بھارت کا کیا نیکسس ہے، ہمارے پاس تو اس کے شواہد موجود ہیں. کیا ہم اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے؟ دیکھیں، اس کے دو فائدے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں اب آپ کا موقف جو ہے وہ تسلیم کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں ہندوستان کو سپانسر تصور کیا جا رہا ہے دہشت گردی کا. یہ میں بالکل آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کا چہرہ اب جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیلیگیشنز گئے تھے باہر، خاص طور سے جو مئی کی جنگ تھی اس کے بعد سے، اس میں بھی ہم نے ڈوسیئرز میں باقاعدہ ڈاکومنٹری پروفز، ویڈیوز اور آڈیوز کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ دیکھیے جناب یہ فلاں کرنل جو ہے یہ فلاں جگہ کے اوپر اس سے بات کر رہی ہے، ان کی گفتگو ہے. اب پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ پاکستان ہاربر نہیں کرتا ہے ٹیررزم کو، ہم اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے در پہ ہیں. دس از اونلی انڈیا جو ان کولیبریشن ود افغانستان پاکستان کو بلیڈ کرا رہی ہے. بالکل بخاری صاحب، اور اس حوالے سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بھارت شاید ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. دیکھیے اب تو چونکہ میں نے کہا کہ ہندوستان ایکسپوز ہو چکا ہے اور اگر اس طرح کی کوئی کوشش کرے گا ابھی تو ہم فوری طور پہ اس کا افیکٹو جواب بھی دیں گے. پہلگام کے واقعے کو لے کے دیکھ لیں کتنا شور و غوغا مچایا تھا ہندوستان نے، لیکن کسی نے دنیا میں ان کی بات نہیں سنی ہے. کسی ایک نے درخور اتنا نہیں سمجھا ان تمام الزامات کو جو انہوں نے پاکستان کے خلاف لگائے تھے. بالکل بخاری صاحب، ابھی بھارت جس طرح سے آئسولیٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور وہ جھوٹ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا. تو بخاری صاحب، کیا بھارت نے اس سے کچھ نہیں سیکھا اینڈ اگین وہ وہی حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے نیتن یاہو نے کچھ سیکھا. یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں، بلکہ تینوں. یہ اتحاد ثلاثہ ہے، ٹرمپ، نیتن یاہو اینڈ مودی. اینٹی مسلم رویے ہیں ان کے باقاعدہ. یہ سو نہیں سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت پلان کیے بغیر جس سے مسلمانوں کو ذوق پہنچ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی اس دنیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان تینوں کا یہ جو اتحاد ثلاثہ ہے یہ اس کا ذمہ دار ہے. اور ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا کسی کو بھی، چاہے وہ
ہمارے اندر کا ایلیمنٹ ہے چاہے وہ باہر سے ایلیمنٹ ہے، جو بھی آئے گا وہ اب زد میں آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری صوبائی حکومتوں نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا ہوتا تو اب تک یہ فتنہ ختم ہو چکا وہ ہوتا۔ DGISPR بھی اکثر کہتے ہیں کہ اس میں صرف پوائنٹ 1 پر عمل ہو رہا ہے، باقی جو 13 پوائنٹ ہے جس پہ سیولین گورنمنٹ نے کام کرنا اس پر کچھ نہیں ہو رہا۔ بخاری صاحب، ابھی پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ آیا اور اس میں بھی چین نے پاکستان کی حمایت کی اور کہا کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، تو کیا چین پریکٹیکلی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ بیکاز سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کے اوپر جہاں جہاں چائنا کی کو مدد کی ضرورت پڑی ہے، پاکستان کبھی پیچھے نہیں رہا ہے، چاہے وہ ون چائنا پالیسی ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ اسی طرح سے چائنا بھی کبھی بیک ٹریک پر نہیں گیا ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، تو ان دونوں ممالک کے آپس کے ریزالو میں میرا نہیں خیال کہ کہیں کوئی گنجائش ہے۔ اسی لیے جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے جو انڈیا سپانسر کر رہا ہے، اور کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ یہ تعلقات جو ہیں بررفتاری سے بڑھ رہے ہیں۔ 2026 میں پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ جو ہے وہ منائی جائے گی، جو ایک نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بخاری صاحب، جس طرح کا ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ بھارت کا پاکستان کے ساتھ تھا اسی طرح کا ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی ہے۔ ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کے ایک فاسٹ بالر مستفیض رحمان، ان کو جو ہے وہ IPL سے نکال دیا گیا ہے۔ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، اپنا ہی نسخہ جو ہے ان کا اپنے پر استعمال ہو رہا ہے۔ اگر یاد دلاؤں میں آپ کو تو پاکستان میں جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو سیکورٹی کنسرنز ہیں۔ چلیے وہ تو ہم نے مان لیا، حالانکہ اس وقت بھی بہت کم وقت رہ گیا تھا اور وینیو چینج کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اب جو یہ ہوا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے باقاعدہ ایک۔ یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں حالیہ کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب بنگلہ دیشی فاسٹ بالر جو آپ نے کہا مستفیض الرحمان کو IPL اسکواڈ سے خارج کر دیا گیا۔ وہ کلکتہ نائٹ رائڈر جو کہ شاہ رخ خان کی ملکیت ہے اس میں وہ تھے، اور ان کو باقاعدہ غدار قرار دیا گیا شاہ رخ خان کو کہ آپ نے اس کو کیوں۔ تو اس کے بعد یہ جواز بنا ہے اس نئی صورتحال کا کہ اب وہاں بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنی ٹیم وہاں بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ ہمارے میچز بھی سارے سری لنکا شفٹ کر دیے جائیں، جس طرح ہمارے معاملے میں ہوا تھا۔ ہمارے بھی سارے میچ پھر UAE میں ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، ہندوستان کے ساتھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں جو بھارت چھایا ہوا تھا کافی عرصے سے، اب اس کے زوال کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں اس سے یقینی طور پہ ہندوستان کی کرکٹ جو ہے وہ متاثر ہوگی، اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، مجھے ایک تو وی مسٹ کمپلیمنٹ بنگلہ دیش کے، انہوں نے بڑی جرأت کے فیصلے کیے ہیں۔ پہلا فیصلہ یہ کہ ہم ٹیم نہیں بھیجیں گے، میچز ہمارے باہر شفٹ کیے جائیں۔ دوسرا فیصلہ یہ کہ ڈھاکہ میں IPL کی نشریات اب بین کر دی گئی ہیں، بند کر دی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش نے اپنی T20 ورلڈ کپ میں ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے بارے میں ICC کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی تمام تر فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کر دی ہے۔ ناؤ بال از ان دا کورٹ آف انڈین کرکٹ بورڈ۔ جی، لیکن انڈین کرکٹ بورڈ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بہت کم ٹائم رہ گیا، اب یہ پاسبل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بخاری صاحب کیا دیکھیے، یہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو بنگلہ دیش ول ناٹ سینڈ اٹ ٹیمز، یہ فار شیور ہے۔ اگر بخاری صاحب بنگلہ دیش اپنی ٹیمز نہیں بھیجتا اور وہ نہیں کھیلتے یہ سیریز، تو کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سروائیو کر پائے گا اس کے بغیر؟ کیونکہ انڈیا تو اگر 1-2 سیریز بھی کھیل لے تو وہ پورا سال ان کا تو پروفٹ میں ہی جاتا ہے۔ It is not a question of money, it's not a question of survival, it's a question of principle۔ پرنسپل یہ ہے کہ جب ایک پرٹیکس کے اوپر آپ اپنی ٹیم کسی ملک میں بھیجنے سے انکار کر دیتے ہیں تو اسی پرٹیکس پر کسی دوسرے ملک کو بھی اپنی ٹیم نہ بھیجنے کا اختیار حاصل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر واقعتاً RSS کے گنڈوں نے اور جو مودی کے جو یہ چمچے کڑچے ہیں، انہوں نے کیا اندھی مچائی ہوئی ہے بھارت میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے وہاں پلیئرز کو ہوٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے پلیئروں پر حملے ہوتے ہیں، یہ بڑا جینون پریمیسز ہے کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہاں وہ سیف نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال سے اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جو ہے وہ کیسے اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے۔ دو باتیں یہاں عرض کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کی جو ٹیم ہے اس کا اتنا یعنی غیر روایتی رویہ تھا کہ انہوں نے شیک ہینڈ کرنے سے انکار کر دیا پاکستان کے پلیئر سے۔
پھر جب وہ ٹرافی جیت گئے اور محسن نقوی وہاں موجود تھے ٹرافی دینے کے لیے، انہوں نے کہا ہم اس سے ٹرافی نہیں لیں گے۔ بخاری صاحب، ابھی پاکستان کے پاس کتنا بڑا چانس ہے کہ وہ بھارت کی کرکٹ کے مونوپولی کو توڑ سکے؟ کیونکہ ہمیشہ جب بات آتی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تو بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا اور افغانستان کا ووٹ بھی ہمیشہ بھارت کی طرف ہوتا تھا۔ دیکھیں میرے خیال سے صورتحال بدل رہی ہے۔ میں نے جیسا کہا کہ جو انڈیا کی مونوپولی تھی کرکٹ کی دنیا میں، یہ میرے خیال سے اب ریڈیوس ہوگی، اس لیے کہ بنگلہ دیش نے بڑا فرم ڈیسیجن لیا ہے، کیلکولیٹڈ ڈیسیجن ہے، اس میں ان کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ گیدڑ بھبکی ہے۔ دس از اے سیریس یعنی موو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے یا تو میچز جائیں گے سری لنکا میں، اور یا بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں جائے گی۔ اٹ ول بی بیڈ اومن فار کرکٹ، آل رائٹ۔ جی بخاری صاحب، جس طرح کے بھارت اقدامات کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، آئی سی سی کا رول کیا ہے اس ساری صورتحال؟ دیکھیے آئی سی سی جو ہے اس کے اوپر بھی پہلے ڈومیننس رہی ہے ہندوستان کی، ابھی بھی ہے، مونوپولی ٹوٹی نہیں ہے، لیکن یہ اس کے بھی اب دن بہت تھوڑے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو کرکٹ بچانی ہے، ہندوستان یا ایک رکن کو نہیں بچانا ہے۔ بہت سارے احتجاج ابھی آپ نے دیکھا، کیا وہ جو اوپنر بیٹسمین تھے آسٹریلیا کے خواجہ، ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ انہوں نے ایک بیج لگا لیا تھا یہاں فلسطینی کے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر بین لگا دیا انہوں نے۔ تو یہ سارے سوال اب اٹھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ول ہیو ٹو پٹ اٹ فٹس آن دا گراؤنڈ، اور جس کا جو جینوئن گریوانس ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بخاری صاحب، جاتے جاتے ایک آخری بات، کہ جب بھی ملکوں کے درمیان حالات خراب ہوتے ہیں تو کرکٹ ڈپلومیسی کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ اس کے تھرو تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، تو بھارت تو الٹا اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ہاں، وہ میرے خیال سے اب یہ بھارت جو ہے اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر پائے گا۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ now the time is coming that let the game be a game of cricket. Let us not play politics in cricket. یہ پالیٹکس کا ایلیمنٹ لے کے اس میں ہندوستان ہی آیا ہے، اور ہندوستان کو یہاں سے واپسی اختیار کرنی بالکل بخاری صاحب، بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے، کیا یہ صرف کرکٹ تک رکے گی؟ کیونکہ اگر ہم سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں تو وہ کرکٹ نہیں تھا۔ نہیں، کرکٹ تک تو نہیں ہے، obviously اس کی پوری تاریخ ہے، اور جو تعلقات ہیں دونوں ممالک کے وہ are at the bitterest end these days، لیکن کرکٹ is now part of a society نا، it's a part of country، اور اگر یہ فرم فیصلہ بنگلہ دیش کا رہتا ہے تو جو تعلقات باہمی آپس میں جو ہیں وہ پہلے ہی بہت یعنی بدنما صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، اس میں اور زیادہ تلخی آئے گی۔ جی بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم۔ سی یو آل ٹمورو۔ اللہ حافظ۔